बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हमारा साथ देंगे जनाब डॉक्टर कासिम याकूब साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया जी, आप बुलाते हैं। बड़ी देर से मेरे जहन में एक बात थी कि मैं आपसे करूँगा, और एक और हवाले से या एक हमारा और उन्वान है जिसमें जो हमारे दोस्त जो कुछ काम करते हैं लिखने पढ़ने का, नावल, अफसाना, रिसाला, तरतीब, तशकील, तहकीक, सब उस हवाले से, तो उस हवाले से भी मेरे जहन में था और आज मुझे आपसे मुलाकात में ये मौका मिल गया। और वैसे भी इस पर हमें एक बात करनी चाहिए। आप ख़ुद एक रिसाले के मुदीर हैं, कुछ और काम भी इससे पहले आपने इस इदारत के सिलसिले में किए, और जो अभी यूनिवर्सिटी का रिसाला है उसमें भी आप हैं, तो एक इदारत के साथ आपका जो तजर्बे का ताल्लुक़ है वो भी है। उसके अलावा ज़ाहिर है आप कारी की हैसियत से, लिखने वाले की हैसियत से, नक्कात की हैसियत से जो हमारी रिवायत है रिसालों की उसके बारे में भी एक आगाही रखते हैं। आपका नुक्ता नज़र मैं जानना चाहता हूँ कि फ़ी ज़माना जो प्रिंट फॉर्म में आने वाले रिसाले हैं उनकी अहमियत क्या है। एक दौर बहुत हमने देखा जो जिसको सुनहरी दौर कहा जा सकता है, अदीब को इस्टेब्लिश करने में बुनियादी हाथ रिसाले का होता था जी। ऐसे उस ज़माने का मीडियम है या मीडिया है उस ज़माने का जो वहाँ इस्टेब्लिश होता था, और वो असल में बड़ा अदीब समझा जाता था या होता था या बनता था या ज़्यादातर उनमें से थे। तो क्या रिसाला वो किरदार अदा कर रहा है, नंबर एक। और उससे पहले ये कि क्या रिसाला छप भी रहा है उस तरह का या नहीं है, तो इस फिनोमेन पे आप फरमाइए। ये पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अहम मौजू है, और अदबी रसाइल और ख़ास तौर पर अदब की प्रोजेक्शन, अदब की तरसील कह लें, ज़्यादा निचली सतह पे तरसील भी है, तहफ़ीज़ भी है, यानी हिफाजत भी उसकी है। आप देखें पुराना रिसाला आप देखें तो हो सकता है कि मतलब 1942 का रिसाला आप देखें तो आप 1942 के कितने लोगों की किताबें तलाश करेंगे, ऐसे ही वो, लेकिन वो एक रिसाला अगर आप देख लें तो आपको उस दौर के लिखने वालों का पता चल सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम अदबी रसाले को डिफ़ाइन कर लें, रसाला बुनियादी तौर पर मीडियम है, मीडिया है, और आप अपने इस मीडिया के ज़रिए आप अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं या अपनी तख्लीक़ात का इज़हार करते हैं, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अदब के हवाले से वो देना चाह रहे होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर हम बहुत पहले जाएं तो पहले इकट्ठ होते थे, वहाँ बैठ के गुफ्तगूएं करते थे, और मखसूस इकट्ठ होते थे, वहाँ बैठते थे और मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस करते थे, सुनाई जाती थी। इसीलिए ओरल ट्रेडिशन जो है वो बहुत मजबूत थी, ज़बानी रवायत जो थी वो चली आती थी। फिर तज़किरे आए तहरीर के साथ, जो ही तहरीर की शक्ल में इस इकट्ठ को, मतलब शायरी का जो इकट्ठ है वो मुशायरा समझ लें। हाँ, ऐसे ही ना जो रिवायत में चला आ रहा है। इसी तरह जो नसर है उसका जो कहानी दास्तान गो का जो एक प्लेटफॉर्म सुनाता था, वो है दास्तानें जो लिखी इसलिए जाती थी कि वो सुनाई जाए, यानी वो मीडिया जो था उसका वो इकट्ठ होता था। ठीक। फिर तज़किरे आए, तज़किरों की शक्ल में आप महफूज होने लगे, और उन तख्लीक़ात के ऊपर राय जो थी, आरा जो थी वो जमा होने लगी कि वो बड़ा शायर है, वो अहम शायर है, और ये उसकी अहमियत है, ये छोटा है या बड़ा है। या एक राय जो है आपकी वो सामने आती कि फ़लाँ ने मेरा तज़किरा लिखा है, फ़लाँ ने तज़किरा, तो उसमें मेरा ज़िक्र भी है। ठीक। और वो इस तरह ज़िक्र आया है, और मैं बड़ा तज़किरे में शामिल होना एक तरह से क्वालिफिकेशन समझा जाता था। और वो इसी तरह रिसाले में छपना बाद में। अच्छा, रिसाला 20वीं सदी की, चूँकि हमारे पर्सपेक्टिव में भी 20वीं सदी की ये कह लें कि एक सामने आई है ये एक जहद। तो रिसाले ने आके बहुत सारे काम किए, सिर्फ तरसील नहीं की बल्कि उसकी दर्जा बंदी का फरीज़ा भी साथ रखा, और फिर जो करंट लिखा जा रहा है उसकी मयार बंदी भी की जाने लगी। बड़ा अदीब, छोटा अदीब सारे मिल के एक जगह शाया होते, और जो एक दर्जा बंदी भी उसकी साथ साथ सामने आने लगी। तो लिहाजा इसका बहुत अहम किरदार फिर बन गया, यानी एक ऐसा मीडिया बन गया जिसके ज़रिए अदीब ने ना सिर्फ प्रोजेक्ट होना है बल्कि सामने ही इसके ज़रिए आना है, और कोई ज़रिए नहीं था। मुशायरे वगैरह वो दूसरे सिर्फ शायरी के लिए ना, वो तो फिर हैवी शायरी के लिए थे। अच्छा, फिर क्रिटिकल बहसें, अदब के मसाइल, अदब है क्या, अदब की जो थ्योरेटिकल जो सवालात थे अदब पर, वो भी रिसालों के ज़रिए सामने आने लगे।
کہ رومانٹسزم کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، افسانہ کیا ہے، ناول کیا ہے. تو اس طرح کے سارے سوالات جو ہیں ہمارے ہاں پہلی دفعہ وہ رسالوں کی شکل میں سامنے آنے لگے. اور یہی ایک موٹیویشن ہوتی، تحریک جو ہوتی، رسالوں کے ذریعے ایک تحریک پیدا ہوتی. تحریکیں رسالوں نے جنم دی ہیں، اور ان کے ذریعے آپ جو ہے نیا ادب پھر لکھا جاتا، نئے مباحث چھڑتے. اب یہ دیکھیں، یہ ادبی دنیا کی بحثیں ہیں. اردو ادب تھا غالباً جو عسکری صاحب منٹو کے ساتھ نکالتے تھے. پاکستانی ادب کی بحث ساری رسالوں سے چلی. فسادات کے حوالے سے جو فکشن ہے یا شاعری ہے، اس کی ساری بحثیں جی اول جو سارے جو اب ہم جن کو مسلمات سمجھتے ہیں، یعنی رائے جو ہے وہ انہی مباحث کے نتیجے میں اچھا، اس کے اندر پھر خطوط بڑے اہم ہوتے تھے. اب اگر آگے جا کے ہم اس کی درجہ بندی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ قاری کا رسپانس ہے، وہ قاری کا رسپانس بہت اہم ہوتا تھا. محض کرٹک یا تخلیق کار نہیں اہم تھا اس میں، بلکہ ایک عام قاری جو تھا وہ ادب کو کس طرح دیکھ رہا ہے، جو ادب کے پرنسپل سے اس طرح آگاہ نہیں ہے، ادب کی گرامر سے، ادب کی شعریات سے، وہ کس طرح ادب کو دیکھ رہا ہے، یا محض صرف یہ بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز بڑی اچھی لگی ہے. تو وہ ایک کہہ لیں کہ خاص گوشے ہوتے تھے جہاں نئی بحثوں کو جنم دیا. آغا صاحب تو باقاعدہ ایک سوال یہ ہے کہ نام سے سوال اٹھاتے تھے. تو یہ ادب، اچھا، اس کی بنیاد یہ تھی تخلیقی ادب. تحقیقی ادب اس طرح نہیں تھا کہ نمایاں نہیں ہو پاتا تھا، یا اس کی ضرورت اس طرح نہیں، وہ کتابی شکل میں ہی تھا. آپ دیکھ لیں ہمارا سارا جو ہماری جو گمشدہ کڑیاں ہیں ریسرچ کی، تحقیق کی، وہ پہلی نصف جو اول جو دہائی ہے 20ویں صدی کی، وہ کتابی شکل میں آئی ہے. رسالوں میں وہ کم چھپی ہے. شیرانی صاحب کی تحقیق ہے، لیکن چھپتا رہا کچھ نہ کچھ، یعنی وہ مین وہ نہیں ہوتا تھا، آتا رہا لیکن وہ مین نہیں تھا. اصل رسالے کا کام یہ تھا کہ وہ تخلیقی ادب کو سامنے لے کے آئے. تخلیقی ادب کے اوپر جو مباحث پیدا ہو رہے ہیں، اور یا اوورآل جو میٹا کرٹیسزم کے زمرے میں جو سوالات آ رہے ہیں، وہ سامنے لے کے آئیں کہ ادب ہے کیا، ادب کی ڈائمینشن کو، ادب کا سوسائٹی کے ساتھ، فرد کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو سمجھا جائے. تو یوں ادب رسالوں کا بڑا اہم کردار رہا. اب آپ نے جو کہ 2 سوال کیے ہیں، دوسرے سوال کی طرف آئیں کہ اب رسالہ کیا ہوگا. اچھا، چونکہ اس کا بنیادی کام ترسیل تھا اور لوگوں سامنے لے کے آنا ہے، جو آپ اپنے ٹیبل پہ رات کو بیٹھے لکھ رہے ہیں، وہ دن کی روشنی میں اگر کسی کے سامنے آ سکتا ہے فوری، یعنی 2-4 مہینوں میں، یا آپ سامنے آنا کیسے؟ خیر اتنی اجلت میں بھی آدمی نہیں ہوتا تھا، نہیں، آپ نے لانا کیسے؟ چلیں، ٹھیک ہے نا. کتابوں کے پرسپیکٹو میں دیکھیں نا، کتاب تو 2-10 سال 8 سال بعد آ رہی ہے. افسانہ سنانا کس کو ہے؟ 2-4-10 لوگوں کو. وہ فکشن پھر فوری، اگر ان معنوں میں فوری کہ وہ 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں کہیں اگر کوئی آ رہا ہے، بلکہ فون کیے جاتے تھے، اچھا جی کون سا رسالہ نے ہے، اچھا جی وہ فلاں آ رہا ہے جی، اچھا یار چھاپیں گے آپ. پھر وہ مدیر جو ہے اس کے الگ نخرے ہوتے تھے، الگ اس کی ترجیحات ہوتی، نخرے نہ کہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی تھی، اس کے اپنے تعصبات ہوتے تھے. ہر ادیب کے اپنے تعصبات تھے. تو یوں اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پروجیکشن کا مسئلہ، ترسیل کا مسئلہ، یا لوگوں تک پہنچانے کا مسئلہ، وہ کسی حد تک سوشل میڈیا نے یا سائٹ میڈیاز نے حل کر دیا. ٹھیک ہے، سائٹ میڈیا کے زمرے میں ای میلز ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹرز ہیں، یا اس طرح کی جتنی چیزیں آتی ہیں، وہ سب وہاں گروپس بنے ہیں، یا سوشل میڈیا ہے، فیس بک یا اس طرح کی چیزیں، وہ فوری وہاں پوسٹ ہو جاتی ہیں، لوگوں تک پہنچ رہی ہے. وہ جو کام بنیادی کام تھا کہ کم از کم پہلا کام تو یہ ہے نا کہ رسالہ اپنی تخلیقات کو لوگوں تک پہنچائے، منصہ شہود، منظر عام پر لے کے آنا، یہ جو ہم کہتے لے کے تو آئے نا، وہ کام سنبھال لیا دیگر میڈیا نے سنبھال لیا. اچھا، اب ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اس کی درجہ بندی کون متعین کرے گا. تو پچھلے دنوں میری علی منفرشی صاحب ہمارے سینئر ہیں، استاد ہیں، انہوں نے میری انہوں نے ہیلپ کی، بڑی مدد کی، اور بڑی رہنمائی کرتے رہے جب ہم رسالہ نے آغاز کیا.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں رسالے کو چاہتا ہوں کہ دوبارہ شروع کیا جائے، ادبی رسائل کا بڑا کال ہے، اور سوشل میڈیا نے آ کے وہی والی کہ درجہ بندی ختم کر دی. محض ایک کام جو تھا کہ ترسیل اس کی ہو وہ کر رہا ہے. ترسیل تو ہو رہی ہے لیکن درجہ بندی ختم ہوگی، معیار کیسے متعین ہوگا، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. ناموں کے جھگڑے ہوتے تھے جی، ایسے ہی آگے پیچھے لگانے پر ایک نام آپ نے پہلے لگا دیا ہے اور اس سے نیچے میرا نام لگا دیا ہے، تو میں کہوں گا کہ احتجاج کروں گا، میں بھیجوں گا نہیں نیکسٹ ٹائم. صرف وہی نہیں جو دوسرے پڑھنے والے ہیں جی ان کو بھی اعتراض ہوتا تھا کہ اچھا پھر ادیب مدیر جو تھا وہ خود شش و پنج میں مبتلا ہوتا تھا کہ میں کیا کروں کہ دو برابر کے لوگ آگے ہیں. رشید امجد صاحب اور منشا صاحب کے حوالے سے میں خود بڑے ہم خود رہے کہ کیا ان کو کریں. اور فرشید صاحب تو یہ کرتے تھے کہ ان کی کیٹاگرائزیشن دو کرتے تھے، دو حصوں میں تقسیم کر کے سینئر اگر دو آگے ہیں نام، اگر دونوں یہ ایسے کرتے رہے، آغا صاحب بھی ایسے کرتے رہے، فنون میں بھی ایسے ہوتا تھا. ایک نہ لگائیں کہ درجہ بندی غزلیں ساری ایک دفعہ چھاپنے کے بجائے آپ 4-5 حصوں میں لگائیں لگا کے ان کی درجہ بندی بنا دیں. اور آنکھ میں ایسے یہ بڑا اچھا. انہوں نے مجھے کہا فرشید صاحب نے کہ وہ جوتے والی مثال دی، کہتے وہ ایک جگہ ایسا علاقہ تھا جہاں جوتے نہیں کوئی پہنتا تھا، تو کمپنی نے وہاں بھیجا کہ آپ جا کے وہاں جوتے کی مارکیٹنگ کریں. تو وہ مینیجر واپس آیا، اس نے کہا جی وہاں تو جوتے کوئی نہیں پہنتا. تو میں نے تو لوگوں سے آگے پوچھا ہے کہ آپ کو جوتے کی کوئی سینس پتہ ہے، سمجھ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ننگے پاؤں پھرتے ہیں گھومتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے. تو وہ لہٰذا وہاں جوتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی. انہوں نے دوسرے ایک مینیجر کو بھیجا، کسی اپنے مینیجر کو، تو اس نے جا کے کہا کہ وہاں چونکہ جوتے نہیں ہیں لہٰذا وہاں زیادہ گنجائش ہے، اور وہاں انہیں قائل کرنا، انہیں بتانا زیادہ آسان ہے، تو لہٰذا وہاں لگائی جائے، فیکٹری لگائی جائے اور وہاں فوکس کیا جائے. تو یہ دونوں زاویہ نظر ہیں کہ وہ پہنتا ہی کوئی نہیں ہے تو وہاں کیا ضرورت ہے، اور نہیں پہنتا نہیں ہے لہٰذا زیادہ ضرورت ہے. یہ دو زاویہ نظر تھے. تو فرشی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اب زیادہ ضرورت ہے کیونکہ درجہ بندی ختم ہو گئی. کریٹو لٹریچر کی لوگوں کی جو اسٹیٹکس ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی کہ ادب کیسے، معیاری ادب کون سا ہوتا ہے، بڑا ادب کون سا ہوتا ہے. تو لہٰذا اب زیادہ ضرورت ہے، پہلے نہیں تھی. پہلے تو سارے رسالے یہ کام کر رہے تھے اور آپ بھی اپنا کام شروع کر دیں تو آپ کی اتنی ضرورت نہیں تھی پہلے. اس میں ایک یہ بات بھی نہیں آتی کہ ہم یعنی ٹھیک ہے درجہ بندی کی ضرورت ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن وہ درجہ بندی رسالے کے ذریعے کی جائے. اس سے تو ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ آپ پرانے ٹول کو استعمال کر رہے ہیں. مثلا 20ویں صدی کا ٹول ہے رسالہ ادب کی درجہ بندی کا، آپ 21ویں صدی میں آ کر کوئی نیا ٹول اس کی درجہ بندی کا کیوں نہیں سوچتے؟ پھر رسالے کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب انتخاب ہوگا، رسالہ انتخاب ہے نا جی. رسالہ صرف انتخاب چھاپے، مثلا رسالہ کریٹو لٹریچر کا انتخاب ہے، یا کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہیں متن ہیں ان کا انتخاب ہے. جب آپ انتخاب کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی درجہ بندی نہیں کریں گے؟ وہ تو کریں گے، کوئی نہ کوئی تو آپ پیمانہ بنائیں گے کہ یہ اچھی ہے، یہ نہیں لگانی، یہ بری ہے، یہ نہیں لگانی، یہ اچھی ہے، اس کو لے کے آنا ہے اس کو. اچھا پھر اس کی پروجیکشن ہوتی تھی باقاعدہ کہ اس کو کس طرح لگانا ہے، کس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جہاں بعض اوقات مدیر نوٹ لکھتے تھے بعض چیزوں پر جو نہیں آتی تھیں، جو نئے ان کو اور ان کے گوشے بناتے تھے، سیپریٹ کر دیتے تھے اور اس کے اوپر آرام منگواتے تھے تاکہ اگلی دفعہ بحث کو جنم دیا جائے. اور ایسی نئی چیزوں کے لیے آغا صاحب نے، اور آگے مجھے یاد ہے بعد میں ایک گوشہ شروع کیا، اس کا عنوان ہوتا تھا امکانات. جی، یعنی ایسی چیزیں جن کے اندر کچھ آئندہ ہونے کا کچھ امکان ہے وہ اس میں لگا دیتے تھے. جی، نئی آوازیں یا اس طرح کے بڑے نام رکھے جاتے تھے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انتخاب کریں گے تو پھر آپ کو لامحالہ کرنا پڑے گا. تو فی زمانہ آپ کے خیال میں جو فرید صاحب کی بات بھی آپ نے کی، یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے کرنا چاہیے، تو اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہوا کہ فی زمانہ رسالہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا، وجہ اس کی جو بھی ہو. میں مجھ سے اب سچی بات آپ پوچھیں نا، میں بہت سوچتا رہا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں، میں اس پہ بہت سوچتا رہا ہوں کہ آپ نظم نگار کو، غزل گو کو، افسانہ نگار کو روک نہیں سکتے. لاجیکلی آپ روکنا بھی نہیں چاہیے. کون انتظار کرے؟ ایک 500 1000 کا رسالہ چھپتا ہے تعداد میں،
اس کے اندر 40 غزلیں ہیں، غزل گو ہیں، ان کی 60 غزلیں ہیں، 80 غزلیں ہیں، ان میں سے میری فلاں غزل جو ہے وہ جائے اور کوئی پڑھے، 1000 میں سے 1000 ہی پڑھ لیں گے چلیں. میری اگر بہت ممکن حد تک بھی کہہ لیں کہ ہر بندے نے میری رسالہ پکڑتی میری غزل وہ پڑھ لی، میری 4 میں سے فلاں جس پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی 1000 بندے تک وہ پہنچی اور 6 مہینے میں. میرے خیال میں وہ نہیں ویٹ کرے گا اتنا. ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ اب میڈیا رہا نہیں ہے میرے خیال میں رسالہ. تو میں نے پہلے یہی گزارش کی ہے. تو اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو میں نے کہا کہ میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کو کیسے حل. میں خود بھی چونکہ میں 20 شمارے نکال چکا ہوں تو میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں کہ اب رسالے کا جواز اس سینیریو میں اب کیا بنتا ہے کہ اس کی درجہ بندی کیا ہو. تو نہیں، آپ نے تو جو پچھلا شمارہ نکالا ہے، پچھلا یا اس سے پچھلا میرے خیال میں، جو صرف ایک سوال پر مبنی تھا، تو اس میں تو اب تخلیقی اور تنقیدی اور کوئی بھی ادب آپ نے اس میں شامل نہیں کیا. اچھا، نہیں، ایک سوال پر بیس کر کے اس کے جواب جو ہیں تو ایک فکری معاملہ بن کے رہ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیسے ہم بچوں کی باتیں نہیں مانتے، بڑے جو ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ناسمجھ ہے، میرے خیال میں اب ہم جو نئی پود ہے یا نیا زمانہ ہے، جو نئی لہر آئی ہے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے اور یہ اس کے حوالے کر دینا چاہیے. ہاں البتہ یہ جو آپ نہ بھی حوالے کریں تو وہ تو ان کے حوالے ہو چکا ہے، وہ انہوں نے اپنے حوالے کر لیا ہے. اس کو آپ اس پہ نہ زور لگائیں کہ جی یہ اس پہ پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سارے اس عمل میں جو مباحث جنم لے رہے ہیں وہ بہرحال سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ بہرحال کسی بھی بحث کے سنجیدہ مکالمے کی ضرورت ہے، مکالمے کے لیے، اور ہر آدمی اس کا مکلف نہیں ہے. ایکسپرٹس جو ہیں، ماہرین جو ہیں، ان کی کوئی ایکسپرٹیز تو ہو نا، وہ ایسا تو نہیں ہے. لہٰذا اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ایکسپرٹ بھی محسوس کر رہا ہے، قاری بھی محسوس کرتا ہے کہ یار میں اس کی بات کو کیوں سنوں. وہ بحثیں ہیں بھی وہاں پہ نا، آپ دیکھیں مختلف پیجز پر یا بات کرتے ہوئے بہت سنجیدہ گفتگویں بھی وہاں پر ہوتی ہیں. میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ جو مسئلہ جو لیک کرتا ہے نا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی جب عاصم بٹ صاحب سے بھی ایک دفعہ اس موضوع پر کچھ بات میں نے کی تھی، وہاں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ سب سے بڑا مسئلہ مدیر کا ہے. مدیر کا نہ ہونا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی گڑبڑ ہے. جی، کہ وہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مواد کی چھانٹی کر کے صرف اتنا مواد، بے شک ایک آدمی ہو. سوشل میڈیا اس کام کے لیے ہے نہیں نا. سوشل میڈیا کے ساتھ جو میڈیا لگا ہوا ہے نا، اس کو پلیز آپ ہٹائیں. یہ میڈیا نہیں ہے. میڈیا جو تھا اس کا بنیادی کام تھا خبر کو پہنچانا، سلیکٹیو انفارمیشن دینا. ادب ہے تو سلیکٹیو لٹریچر دینا. نہیں، وہ تو صحافت کا میڈیا تھا. جی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ صرف صحافت کا میڈیا نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں سوشلائزیشن کا میڈیا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا نہیں ہے، یہ ایک اظہار خیال کا پلیٹ فارم ہے. یہ خبر پہنچانا اس کی بیسک نہیں ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ خبر پہنچائی جائے. سوشلائزیشن اس کا بنیادی مقصد ہے. آپ ٹاک کریں، گفتگو کریں، آپ ہر طرح کا بتائیں کہ فلاں واقعہ ہو گیا، یہ کریں وہ کریں. لیکن جو سوشل میڈیا اخبار تھا یا رسالہ تھا، وہ اس کا بنیادی مقصد ادب کو پہنچانا یا خبر کو پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، اور خبر ظاہری بات ہے جب آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. جب آپ رسالے میں جب آپ ادب پہنچا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ لے رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی ذمہ داری نہیں. میں تو اظہار خیال کا، آپ مجھ سے پوچھیں گے یار کیسے ہو، میں بتاؤں گا آپ کو میں کیسا ہوں. آپ مجھے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، میں سنا دوں گا جو آپ مجھ سے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ حل کا مطلب ہے کہ وہ جو درجہ بندی والا ایلیمنٹ، سوشل میڈیا نے ترسیل والا ایلیمنٹ تو کافی حد تک اس کو کور کر لیا، جو درجہ بندی والا ایلیمنٹ جو رسالے میں تھا وہ مفقود ہوا ہے. تو اس کا متبادل کوئی ذہن میں آتا ہے آپ کے کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے لیے بحثیں، مباحث جو ہے جنریٹ کیے جائیں. اور لیکن مباحث بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مباحث جو ہے اس میں جو رسالہ جو میرے خیال میں سر جو آپ کا ہے نا جو بحث ہے، جب آپ بحث کرنے لگتے ہیں تو آپ نظری ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. آپ تعین قدر والا جو معاملہ ہے جدید مباحث نے وہ تو نکال دیا ہے. آپ لوگوں کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ایسے ہی ہے نا زیادہ تر ہمارے لکھنے والے، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے گفتگو کریں، کچھ لکھوائیں تو وہ جنرل سی ایک بات کر دیں گے، لوگوں کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. ٹھیک ہے نا، کچھ تو ظاہر ہے جو خوف فساد خلق ہے وہ بھی ہے، ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی ہے. لیکن اگر آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں تو آپ ایک محفوظ طریقے سے ایک محفوظ اپنی رائے تو دیں نا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو نقاد ہے
یہ جو لکھنے والا رائے دینے والا آدمی، آپ صرف نقاد نہ کہیں، ہر وہ شخص جو صاحب الرائے ہے یا رائے دینے کا اہل ہے، اس نے اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. یہ بات بھی آپ کی بہت اچھی ہے کہ ہمیں دیکھیں نا، مثلا میری ایک نقطہ نظر ہے، اگر میں اسے بیان کر دیتا ہوں اور کل میرا مطالعہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے یا آپ اس کے خلاف کوئی آرگومنٹ دیتے ہیں جو مان لیے جانے والا ہے، تو مجھے اس آرگومنٹ کو مان کے اپنی رائے بدل لینے میں کوئی ہونا نہیں چاہیے. نہ بدلیں، غلط ہو سکتی ہے رائے، نہیں آپ بدل سکتے ہیں اس کو، آپ سنی تو جائیں، آپ دیں تو صحیح نا رائے دینے کا رواج میرے خیال میں، وہ آپ رائے آپ کی غلط بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. اور اگر ہے کہیں پر تو وہ بہت ایکسٹریم پہ جا کے اس میں بہت زیادہ تعصب، پرسنلائزیشن، ذاتی وجوہ کی بنیاد پہ آپ رائے شائے دیتے ہیں جو علمی ادبی ایک پیڈسٹل ہوتا تھا. ویسے یہ تو الگ سے ایک مسئلہ ہے، یہ تو ہماری اوور آل تنقید کا یہ مسئلہ بن گیا ہے. آغا صاحب جیسے لوگ کہاں ہوں گے جو نظم جدید کی کروٹیں لکھے، جی ہاں، اور وہ رائے دے رہے ہیں، فیض کو انضباط کی مثال کہہ رہے ہیں. یہ ایک رائے دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا جو ایک یعنی ایک عہد ہے وہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے والا موجود ہے، لیکن آپ کا جو نقطہ نظر ہے اور آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ نے وہ اپنی بات کر دی، بعد میں آنے والا آدمی اس کو رد کر دے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس پر مزید بات کرے، لیکن جو آپ کا نقطہ نظر تھا وہ تو آپ نے دیا. میرے خیال میں رسالوں میں اس درجہ بندی کو فوکس کیا جائے ان مباحث کو. اگر آپ مجھ سے اگر آخر کنکلوٹیو یعنی مضامین لکھے جائیں، کنکلوسیو رائے لیں اگر آپ، تو ایسا رسالہ نکالنا چاہیے، ایسے رسالے جو کچھ مضامین پر مبنی چھاپیں، ڈیبیٹس کو چھاپیں، اوور آل ایویلیویشن کو چھاپیں. نہیں ایویلیوشن کو کرے گا تو اس کو چھاپیں گے نا. چلے یہ تو الگ مسئلہ ہے، کیونکہ تھیوری جو ہے، تھیوری پر تو ایک بہت بڑا سوال خود تعین قدر کا ہے کہ وہ اس سے کہتی ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں. یہ تھا نا ایک زمانے میں سوال کہ تھیوری اور تعین قدر کا مسئلہ. لیکن تھیوری ایک ظاہری بات ہے، تھیوری کے سوالات اور طرح کے ہیں. میں ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ جدید مباحث جو ہمارے ہاں آئے ہیں وہ تعین قدر کی بہت زیادہ، یعنی اس کو اس کام کو بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے نا، لیکن وہ الگ سے ظاہری بات ہے، ہماری ٹریڈیشنل کرٹیسزم معنی پہ فوکس کرتی تھی، تو وہ روکا نہیں ہے تھیوری نے. آپ اس پہ لکھیں، معنی کی جو ہے تعین کریں اس کا، لیکن اس کو پھر آپ پرانا طریقہ سمجھیں گے. نہیں آپ لکھیں اور اس کے اندر بھی تھیوریٹیکل فریم سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں. ایسا نہیں آپ نے اپنی اب تک کی جو تنقید ہے اس میں کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے، کیوں نہیں قدر کا کیا ہے، کیوں نہیں کیا جی. آپ پڑھیں نا. نہیں مجھے پتہ میں نے پڑھا ہے، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ نشان. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ 10 کتابیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا، آپ کا ایک مضمون ہے. اس طرح کی اور چیزیں بھی. جی بالکل. ایک وقت کو آپ نے پڑھا، ہمیں کہا کہ اس عہد میں یہ 10 کتابیں ہیں. دیکھیں آپ کسی رائٹر کا، کسی لکھاری کا انتخاب کرتے ہیں. پچھلے دنوں صلاح الدین کا بھی میں دیکھا، صلاح الدین درویش صاحب کا ایک مضمون تھا کہ بھئی یہ جو پچھلے یہ دور ہے اس میں یہ 10 ناول ہیں جو آئے ہیں، اور اس کی دلیلیں بھی تھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. اچھا نہیں، وہ تو خیر ایک تنقیدی رائے ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے. یہی بات ہے، میں نے درجہ بندی کا مطلب جی وہی کہہ رہا ہوں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. کسی افسانہ نگار پر، ناول نگار پر، کسی لکھاری پر لکھنا بھی ایک درجہ بندی ہے. ایسے کہ آپ اگر زیف پر لکھ رہے ہیں، زیف سید پر، تو آپ اسے اون کر رہے ہیں، اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اس کی درجہ بندی کر رہے ہیں، اس کی خامیاں خوبیاں پرکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی ہیلنگ ہے. اگر آپ درخور اتنا ہی نہیں جانتے، ایک کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فساد فی الخلق آپ نے جو کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہیں بائسڈ ہیں، اور آپ ذمہ داری ادا نہیں کریں. آپ کو لکھنا چاہیے. اور آپ جب لکھتے ہیں، جب آپ کسی شاعر کو کہتے ہیں اس کی غزل بہت اچھی ہے، یا اس غزل کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے محاسن بیان کرتے ہیں، یا اس کو تھیوریٹیکل فریم میں لا کے کچھ سوالات اس پہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو درجہ بندی کر رہے ہیں. اس کو تو وائنڈ اپ ہم اس بات پر کر سکتے ہیں کہ فی زمانہ جو رسالہ ہے وہ اس کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی. فی زمانہ اس طرح کا رسالہ بھی باقی نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے رسالے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ بنیادی کام اس کا ادب کی ترسیل تھا جو دیگر میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس زمانے میں آ کر رسالے کے ایک نئے پیٹرن کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس پیٹرن کی ایک جو تجویز آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے مباحث، ایسے مضامین پر مشتمل صرف رسالہ شائع کریں جو اپنے دور کے ادب کے بارے میں وہ سامنے لے کے آئیں. اور درجہ بندی والا جو مسئلہ تھا، جو ڈیبیٹس کرنے والا، ان کی تعین قدر والا، ان کی ایستھیٹکس کو متعین کرنے والا، وہ خامی جو ہے پوری ہو سکے. اجمل کمال صاحب کیوں آج بھی کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے
تخلیقی ادب کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان کو فوکس کیا. انہوں نے اپنا ایریا بنایا ان کا اور بہت ٹرانسلیشن ہے اور لہٰذا انہوں نے. لیکن اردو ادب کے قاری کو جتنا ثروت مند فکشن کے حوالے سے انہوں نے ایک رسالے نے کر دیا ہے. اچھا میں کوشش اب یہی کر رہا ہوں. میں نے پہلے ٹرانسلیشن جب نمبر شائع کیا فکشن ٹرانسلیشن, اس کے بعد ہم نے ایک سوال رکھا تھا ہمارے سماج کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. اب ہم نے کیا ہے انٹرویو نمبر. تو ہم تو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی انٹرویو صرف لگائے جائیں, یہ باہر نہیں آ رہے. بہت اچھی بات ہے, ظاہر ہے جو کچھ کریٹو لٹریچر خالص چھاپنے سے میرے خیال میں اب بات نہیں بنے گی اس طرح. چلیں یہ بھی ایک ہے, اس پہ کسی وقت اور بات کریں گے کہ جو اگر آپ دیکھیں نا اس کا انتخاب کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. رسالہ کم از کم آپ کو اپنے دور کے اچھے لٹریچر کے بارے میں, آپ مدیر پر اگر اعتبار کر لیتے تھے کہ یہ مدیر صاحب فہم آدمی ہے تو اس کے منتخب کیے ہوئے لٹریچر کو ہی آپ چنیدہ لٹریچر سمجھتے تھے. صرف ترسیل تو ہو رہی ہے لیکن اس کی جو مدیرانہ ایک کٹ اس پہ لگتا تھا, لیکن اس کی ساری فلسفی کو بدلنا ہوگا. جیسے ایک لالٹن بہت اچھی ویب سائٹ ہے, میگزین ویب سائٹ ہے, وہ وہاں پر چھپنا کہتے ہیں بڑا اعزاز ہے. وہ چھپ جاتا ہے تو لہٰذا وہ کیٹیگرائزیشن اور وہ فلاں تعین قدر اور یہ وہ حفظ مراتب یہ وہ ختم ہو گیا. یعنی میرے کہنے کا مطلب اس کی تھیم کو پھر بدلنا ہوگا کہ ایسی ویب سائٹ ہو, الیکٹرانک میگزینس کی طرف جایا جائے اور وہاں پر کریٹو لٹریچر آئے تو وہ بہت معیاری ہے, یا کچھ اور ہمیں مطلب کرنا پڑے گا. ایسے رسالے کی فارم میں آپ دیکھیں تو پرنٹ میڈیا کا دور جو ہے یعنی رسالے کی وہ ایک طرف سے چل گیا. تو جناب امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب نے جو روایت ہے رسالے کی اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور جو فی زمانہ اس کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی, اور جو آنے والے دور میں اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات کی. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ.